बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली हमलों का आज 7वां रोज़ है। अब तक के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 153 से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें 42 बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों के दौरान कल गज़ा में मौजूद मीडिया ऑफिस को भी निशाना बनाया गया ताकि दुनिया को इन मज़ालिम से आगाही में खलल डाला जाए। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत जारी है, जिसमें अब तक 12 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। निहत्ते शहरियों पर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुज़ाहरे हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मज़म्मती बयानात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसराइल के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि ये इसराइल का पुराना वतीरा है। इसराइल आलमी आशीर्वाद के साथ हर कुछ अरसे बाद मखसूस अहदाफ मुकर्रर करके फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम में तेज़ी लेकर आता है। मखसूस वक्त में इससे पहले कि आलमी मुदाखलत से जंगबंदी अमल में आए, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाता है, फ़लस्तीनी लीडरशिप की टारगेट किलिंग होती है और मकबूजा इलाक़ों में यहूदी आबादकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाता है। हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तेज़ी भी जुमअतुल विदा के दिन बैतुल मक़दस पर हमले के बाद आई, जब मशरिक़ी यरूशलेम से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई। ये 2017 के बाद होने वाली अपनी नौइयत की बदतरीन कार्रवाई थी नाज़रीन, जब फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ ताज बरतानिया के ऐलान के 100 साल और अरब इसराइल जंग के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। आपको याद दिला दूं कि मशरिक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल ने 1967 के अरब इसराइल जंग में कब्ज़ा करके इसराइल में ज़म कर दिया था। इसी तरह 2014 में गज़ा का मुहासरा किया गया था, जिसके बाद 2015 में वर्ल्ड बैंक ने इस मुहासरे के असरात पर एक रिपोर्ट मुरतब की थी, जिसके मुताबिक गज़ा में गुर्बत की शरह 40% को पहुँच चुकी है। इसके बावजूद कि गज़ा की 80% आबादी को किसी न किसी सूरत में आलमी मदद पहुँचाई गई, ये एक तारीख़ी पस मंज़र है जिसका मकसद फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े की तकमील है। यही वजह है कि मज़लूम फ़लस्तीनी इसराइल को जाली रियासत करार देकर हिटलर से तशबीह देते हैं। तो फ़लस्तीन की सारी सूरत हाल पर आज OIC का वर्चुअल इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया। क्या उनका मौक़िफ़ था, वो भी सुन लीजिए। All necessary steps must be taken for stopping the ongoing aggression against the Palestinian people and their properties. We call for immediate action on the following. 1. The international community must protect the Palestinians against the blatant and illegal use of force and flagrant violation of human rights. 4. Attempts to create a false equivalence between Israel, the aggressor, and Palestinians, the victims, are inexcusable as the collective voice of the Muslim Ummah. The OIC should work in unity to dispel this deliberately deceptive perception. The OIC owes its genesis to the Palestinian issue. In this hour of need, the Muslim Ummah must exhibit strong solidarity and support for their Palestinian brothers and sisters. I also reiterate Pakistan's support for a two-state solution in accordance with the relevant United Nations and OIC resolutions, with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as the capital of a viable, independent and contiguous Palestinian state. तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में ये मुतालबा किया है इसराइल से कि वो फ़ौरी तौर पर हमले बंद करे। फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तान एक रकम कर रहा है, उसको फ़ौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा तो कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। देखते रहिए सवाल। वेलकम बैक नाजरीन। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई अमल में आई, उस वक्त से मरियम नवाज़ शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ महदूद होती नजर आईं। पहले वो PDM के प्लेटफॉर्म से इनएक्टिव हुई, फिर ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के लिए अपना दौरा कराची उन्होंने मुलतवी किया और उसके बाद असम्बलियों से इस्तीफ़े ना देने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जारी सर जंग में भी नुमाया कमी लेकर आईं।
پھر ہوا یوں کہ عید سے پہلے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکا جاتا ہے اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سمری کابینہ کو بھیجی جاتی ہے، جس کی منظوری ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی درخواست تیار کر لی ہے۔ اس تمام صورتحال میں آج مریم نواز نے ایک بار پھر سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے شیخوپورہ کا انتخاب کیا ہے، جہاں سے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف ریاست مخالف بیان کے الزام میں بغاوت کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مریم نواز نے کیا کہا ہے، بڑی دھواں دھار انہوں نے تقریر کی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر اپنے گیسٹ کے پاس چلیں گے۔ حق کی بات سے ڈر لگتا ہے، آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے، سچائی سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کو غداری کہتے ہیں۔ تو ناظرین، مریم نواز نے کھل کر حکومت کو چیلنج کیا اور بیوروکریسی کے خلاف تقریر پر وزیر اعظم کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ لگتا ہے کہ نون لیگ نے حکومت اور بیوروکریسی کے درمیان موجود عدم اعتماد کی فضا کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آج ہی نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بیوروکریسی کو حکومت سے تعاون نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں حکومتی تحقیقات کے نتیجے میں سرکاری افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عید کے بعد اپوزیشن کی کیا رخ اختیار کرے گی سیاست، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ملک محمد احمد خان، رکن پنجاب اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ رکن سندھ اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ مریم نواز نے پھر سے عوامی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور آج اس کا مظہر یہ بھی ہے کہ آج انہوں نے شیخوپورہ میں خطاب بھی کیا، بڑا دھواں دھار ان کا خطاب تھا۔ کیا اس کا تعلق شہباز شریف کو باہر نہ جانے کی اجازت دینے سے ہے؟ کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمتی سیاست کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن جب میاں شہباز شریف کو محدود کر دیا جائے تو مریم نواز باہر نکل آتی ہیں۔ کیا حکمت عملی ہے نون لیگ کی؟ سر جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ سب کو پتہ ہے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ کھل کر تنقید کرتی ہیں، اداروں کے اوپر تنقید کرتی ہیں، حکومت پر بھی کرتی ہیں۔ جس جگہ پر ان کو لگتا ہے کہ کوئی آئین سے تجاوز کیا جا رہا ہے اور آئینی حدود کو احترام نہیں دیا جا رہا اور جو رول ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں کسی کا، اس پر وہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، تو انہوں نے تو کبھی اس اپنی پوزیشن سے ایک انچ بھی تھوڑا سا بچ نہیں کیا۔ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی پوزیشن نہیں ہے۔ صحیح۔ رہی بات شہباز صاحب کی، جو حکومت کی طرف سے ان کو باہر کے سفر پہ جانے سے روکنے کی یہ جو ایک ان کی کوشش ہے حکومت کی، یہ ان وائلیشن ٹو دا کورٹس آرڈر ہے۔ ہمیں اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عدالت کا حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور میں نے سنا ان کے بڑے معتبر لوگوں کو جو کہ بائی پروفیشن لائرز بھی ہیں، لیکن کس حد تک وہ باعث ان کا بالکل ریفلیکٹنگ فرام دیئر اون اسٹیٹمنٹس ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ انٹرم آرڈر کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو انٹرم آرڈر ہے، بٹ اسٹل دے آر گاڈ نوز کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کی تعمیل نہ کرنا، اس کے خلاف کچھ ایکٹ کرنا، تو دس اے میٹر بٹوین کورٹ اینڈ گورنمنٹ۔ ہمارا مدعا صرف ہے کہ ہم نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھنی ہے، وہ جب بھی اپروپریٹ ٹائم ہوگا، پروبلی کل کورٹس کھلتے ہیں تو لیٹ سی واٹ ہیپنس۔ اور یہ جو حکومت کی کوشش ہے شہباز صاحب کو روکنے والی، یہ بالکل ایک بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ ایک خوف کی مظہر ہے۔ اور وہ خوف کس چیز سے؟ صحیح، چلیں جی 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 ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جی جی، اور وہ خوف اس چیز کا ہے کہ شہباز صاحب کی جو پولیٹیکل
ان کی پوزیشن ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہم ہر صورت قید رکھیں, ان کو تکلیف میں رکھیں, ان کے خلاف مقدمات, جھوٹے مقدمات قائم کیے رکھیں. یہ حکومت کی پالیسی ہے. شہباز صاحب کے متعلق اس سے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوف کا شکار ہیں آپ, ان کو باہر جانے نہیں دینا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں ہی بند رکھا جائے, پاکستان میں ہی رہنے دیا جائے. آج مریم نواز بھی ایکٹیو ہوئی ہیں, ان کے ایکٹیو ہونے کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ تو اچھا شگون نہیں ہے. اچھا نہیں ہوتا آپ کے لیے اگر شہباز شریف کو باہر جانے کا موقع دیا جاتا تو سیاسی ہجان میں بھی کمی آ جاتی؟ کیونکہ رہائی کے بعد واحد اخباری انٹرویو میں شہباز شریف نے, آپ کو یاد ہوگا, افہام و تفہیم کی سیاست کا اعادہ کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جی فواد, بہت شکریہ. مجھے بڑی حیرت ہوئی ملک صاحب سے یہ بات سن کے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کا خوف ہے, اور خوف میں تو وہ سڑکوں پہ نکلتا ہے. اگر ہمیں خوف ان کا ہوتا سیاست کا تو پاکستان کی سڑکوں پہ نکلتے, پاکستان کی ایوان میں بولتے, لوگوں کو موبلائز کرتے. یہ کون سا خوف ہے کہ بندہ لندن بھاگنا چاہتا ہے؟ ہمیں نواز شریف کا بھی بڑا خوف تھا, تو وہ تو خوف ختم ہو گیا, وہ تو لندن کے سڑکوں پہ آوا خوری کر رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے سیاسی پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھ کے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں لندن جا رہا ہوں تو میں سیاست میں پاپولر ہو جاؤں گا, تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لندن میں جا کے پاپولر ہوگا. سیاست پاکستان کی سیاست کرنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں سر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں علاج کرانے کے لیے جا رہا ہوں, کینسر کا مریض ہوں میں, مجھے وہاں پہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے سوال یہ کیا, جی آپ نے اور ملک صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف کو اس لیے پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو گئے اور ان کا خوف ہے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ خوف پاکستان میں کسی سیاست کا کسی کی پاکستان میں ہوگا کہ وہ پبلک لے کے نکلنا ہے. شہباز شریف صاحب کون سے نئے ہیں اور نیا کوئی نظریہ لے کے آئیں؟ یہ وہ شکلیں ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے اس پاکستان کو ڈبونے والی ہیں, اور وہ تو اپنے کیسز سے ان کو جان چھٹے گی تو وہ کوئی سیاست کریں گے نا. اربوں روپے کے ان کے پاس سینکڑوں کیسز ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو روکنے کا یا روکے جانے کی استدعا کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک آدمی خود اربوں روپے کے اس پہ کیسز ہیں اور مطلب متعدد وہ کورٹس میں پیشیاں بھگت رہا ہے, اور وہ اپنا پروسیجر جو ٹرائل ہے وہ بھگت رہا ہے. اس کو ملک سے چھوڑ کے یہاں سے جانے دینا چاہیے اگر وہ چلا جاتا ہے. تو ایک ہمارا اور ملزم جو ہے, مجرم بلکہ, وہ باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ 4 ہفتے یا 8 ہفتے کی چھٹی لے کر گئے تھے, آج سال ہو گئے اور نہ ان کے پلیٹلیٹس خراب ہوئے ہیں اور نہ وہ واپس آئیں, اور آج وہ کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی سورج نکلے گا تو وہ واپس آئیں گے. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ دھوکہ ہے قومی اداروں کے ساتھ, دھوکہ ہے آئین اور قانون کے ساتھ, دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کہ جب اقتدار کرو تو پاکستان میں رہو, لوٹ مار پاکستان میں کرو. 40 سال پاکستان میں انہوں نے اقتدار کیا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ ایک اسپتال نہیں ہے جہاں یہ چیک اپ کرا سکیں, ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ان کا ٹیسٹ کر سکے. تو جن کو بھی ذرا کھانسی لگتی ہے یا کوئی بخار ہوتا ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں. تو پاکستان کے ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو آپ کے زیر اقتدار رہے اور آپ کی لوٹ مار برداشت کرتے رہے؟ ان کو تو علاج یہاں جیل میں علاج کرنے کے لیے جیل سے ان کو چھٹی نہ ملے, اور آپ کو ہمیشہ آپ ملک سے باہر بھاگ جائیں. تو میرا خیال ہے باہر بھاگنا چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ نے اپیل کی ہوئی تیار کی ہوئی ہے, جو اپیل بھی کریں گے اور کوشش کریں گے. اخلاقی قانونی طور پہ میں اتنا نہیں سمجھتا, لیکن اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ ملک سے بھاگ جانا میرا خیال ہے نہیں. آپ بھاگنے کی بات کر رہے ہیں, آپ شہباز شریف کے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں, آپ نواز شریف کے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھیجا بھی تو آپ کی حکومت نہیں تھا نا صداقت علی عباسی صاحب, آپ کی حکومت میں ہی گئے ہیں, وہ آپ روک سکتے تھے. دوسرے کو نہیں بھیج رہے نا, وہ ہمیں تو کیا بچا تھا, ہمیں تو کہا تھا خدا نہ خواستہ نواز شریف کچھ گھنٹوں کے, اللہ ان کو زندگی صحت دے, کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں. ہمیں تو یہ ڈرایا جا رہا تھا, صبح شام ٹی وی پہ ان کے پلیٹلیٹس آ رہے تھے. جب وہ لندن گئے ان کے کوئی پلیٹلیٹس کی خبر نہیں آئی. یہ بھی خبر تھی کہ وہ لندن میں اس لیے علاج نہیں کرا رہے کہ کرونا ہے, لندن میں ابھی بھی کرونا ہے. شہباز شریف علاج کے لیے لندن جانا چاہ رہے ہیں, تو کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جھوٹ پہ یہ سارا بیانیہ ہے اور دھوکہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ اور قومی اداروں کے ساتھ. چلیں, آپ کو تو منطق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. پچھلے دنوں مریم نواز کی پیپلز پارٹی سے سر جنگ رہی ہے شرمیلا صاحبہ, پھر شہباز شریف کی رہائی کے بعد اس میں کمی بھی آئی, اب پھر وہ حکومت کے خلاف باہر نکلی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد کوئی مہم بھی چلائی جائے گی حکومت کے خلاف, تو اگر کوئی مہم چلائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی شرمیلا صاحبہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مریم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ان کے کچھ ایسے بیانات تھے جو میں سمجھتی ہوں جی, اور میری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے جی, انفارچونیٹلی.
پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے سائے تلے جو ہم نے ایک ٹیمپو بنایا تھا اس حکومت کے خلاف، اس کو ان بیانات نے اور ان فیصلوں نے بہت ٹھیس پہنچائی۔ اچھا، پی ڈی ایم بنانا، پی ڈی ایم سے ایک تحریک چلانا، جلسے جلوس کرنا، پھر ضمنی انتخابات لڑنا اور باقی جماعتوں کو بشمول پی ایم ایل این کو قائل کرنا کہ استعفے نہ دیں بلکہ ضمنی انتخابات لڑیں، اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز لڑوانا، یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ پوری پی ڈی ایم کی کامیابی تھی۔ لیکن جو آخری وقتوں کے اندر جو ایک اچانک سے ایک فیصلہ باقی جماعتوں نے کیا بشمول پی ایم ایل این کہ لانگ مارچ کو نتھی کر دیا استعفوں سے، وہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی اچنبے کی بات تھی اور دکھ کی بھی بات تھی کہ اس کے بعد سے ایسے اختلافات پیدا ہوئے جو آج تک حل نہ ہونے پائے۔ صحیح۔ اور اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ فائدہ پہنچا پی ٹی آئی کی نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو۔ ٹھیک۔ اگر ہم نے آپس میں ہی لڑنا ہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پی ایم ایل این کو سمجھنا چاہیے، اس کی قیادت کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہماری جو ایک باقاعدہ تحریک ہے اس حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، نااہلی کے خلاف، وہ اس حکومت کے خلاف جاری رہے گی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر۔ صحیح۔ اچھا، ہم سے تو لڑائی لڑ لی کہ جی ہم استعفے نہیں دے رہے، لیکن آج تک پی ایم ایل این کی جانب سے کوئی استعفے نہیں ہے۔ اب تو پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی مشاورت یا ان کو اس فیصلے میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم تو آج تک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این استعفے کب دے رہی ہے۔ ان کو تو عید سے پہلے، رمضان سے پہلے دے دینے چاہیے تھے۔ بہرحال ہم انتظار کر رہے ہیں کہ استعفے کب آتے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ملک کے اندر بڑے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ فلسطین کے حوالے سے دیکھ لیں اور جس طریقے سے جس اگین میں کہوں گی کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی کسی قسم کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ صرف بیانات دینے سے، صرف کنڈیم کرنے سے یا ایک دو ٹیلی فون یہاں وہاں گھمانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کوئی پریشر پڑے گا۔ اچھا، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم یونائٹڈ نیشنز جائیں، وہاں پر احتجاج کریں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جائیں، کچھ ایکشن تو لینا، کچھ ٹینجیبل ایکشن تو دیں جو نظر آئے۔ لیکن ایز یوزول جس طرح کشمیر کے اوپر جس طرح یہ حکومت نے ایک سودے بازی کر لی ہے انڈیا کے ساتھ، اسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے اوپر بھی جو ایک خاموشی ہے اور جو عالمی دنیا کی خاموشی ہے وہ تشویشناک ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم نے کہا کہ جی عید کے اوپر کوئی بھی سیاحت پہ نہیں جائے گا، ہر چیز بند کر دو، لیکن خود نتھیا گلی میں جا کے بیٹھ گئے اور عید وہاں پر منائی انہوں نے۔ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ جو دوہرے معیار ہیں، جو دوہرا ایک قانون اپنے لیے دوسرا قانون بیچاری عوام کے لیے، یہ زیادہ دیر اس ملک میں چل نہیں سکتا، یہ افسوسناک ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ دیکھیے جو اس وقت عوام کا حال ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، گیس، پانی، آٹا، دال، چاول، ادویات، جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ خود ہی مہنگی کرتے ہیں چینی، خود ہی اس کے اوپر رپورٹ بناتے ہیں، پھر خود ہی شرمیلا اس بات کا جواب لوں گا میں، آٹا غائب کر دیتے ہیں۔ جی، جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اس کا جواب لیں گے۔ صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیکن ملک احمد صاحب کی طرف مجھے جانا ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح شرمیلا نے بھی کہا کہ آپ کو استعفیٰ دینا تھا تو آپ استعفیٰ دے دیتے، رمضان سے پہلے دے دیتے، ابھی تک آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک تو اس نقطے کا بھی جواب دیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ آج تو نہیں بنا، بلکہ جب جاوید لطیف کی طرف سے متنازع بیان سامنے آیا تھا تو کئی نون لیگی رہنماؤں نے اس کو ان کا ذاتی خیال اور غیر معتاد گفتگو قرار دیا تھا۔ آج مریم کا ان کے دفاع میں آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر شہباز شریف کو لندن جانے دیا جاتا تو تب بھی وہ جاوید لطیف سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلتی مریم نواز؟ نہیں، دیکھیں اس میں دو باتیں، جو آپ نے پہلے استعفوں والی بات کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ود ان دا پارلیمنٹ ہم کوئی تبدیلی کی بات کریں، اور اس پہ ان کا ایک بڑا کلیئر اسٹینڈ پوائنٹ بھی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دیر سے بات کریں گے، لیکن آج نہیں کرتے، دیر سے کریں گے۔ یہ ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، مجھے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کلیکٹیونیس ہوتی اس اپروچ میں تو پی ڈی ایم اوبیسلی اس فوٹ کا شکار نہ ہوتی جو ہوئی، اور یہ اختلافات سامنے نہ آتے۔
اور یہ نیگوشیٹ ہونی چاہیے تھی. بات چیز ہے کہ یکدم ایک بڑی ایک ہوسٹائل پوزیشنز بن گئی اور نہ صرف ایک ڈفرینس آف اوپینین آیا بلکہ اس کے اندر کافی ایک پنچ آف سالٹ والی بات بھی آ گئی. اوپینین دیتے ہوئے آپ کچھ تھوڑی ایسی پوزیشنز بھی لے لیں جو کہ ریکوائرڈ نہیں تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان کے ہیڈ آف پارٹی کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی بھی یہ پوزیشن بنی. لیکن یہ بات ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ کلیئر تھی کہ مسلم لیگ فرام ڈے ون اس بات پہ اسٹریس کر رہی تھی کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے. تو obviously جب کے ساتھ یہ اختلافات والی بات آئی تو پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی کوئی لائے عمل ترتیب پائے گا. پی ڈی ایم کی جو سربراہان کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سے نکلی پارٹیز ہیں, باقی بڑی چھوٹی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایک سلیکٹیو ڈیسیژن وہ کرتے ہیں. should we have to resign then we will resign. اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے اور پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ تو میٹر آف ٹائم ہے کہ آپ کو اور چند دنوں میں obviously رمضان کے بعد جو بھی پولیٹیکل. اب رہی جاوید لطیف صاحب والی بات. جاوید لطیف صاحب کے معاملے میں ان کی یہ جو پوزیشن تھی جس پہ کہا کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں, دو حصوں میں کر لیں. ایز فار ایز دس از کنسرن کہ ان کے حصے کو ایک آئسولیشن میں لیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ کھپے, تو اس کے اوپر تو میں نے بھی اعتراض کیا کہ ان کو چاہے جیسے بھی بات تھی اس بات کو کہتے ہوئے اپنے الفاظ کا چناؤ تھوڑا مختلف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کہ جب ریاست زیادتی کرے, آپ کو ایک پرسیکیوشن کا شکار کرے, آپ کو آپ کی لائف تھریٹس آ رہی ہوں, جہاں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کے لیے بالکل ایک اس ملک کے اندر رہنا محال کر دیا جا رہا ہو, آپ کے گھروں کو مسمار کرنے تک چل پڑے ہوں, یہ لینڈ گریبنگ کی گارب میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بدترین شکل کریٹ کی جائے, کسی کورٹ آف لا میں قائم مقدمات کی کوئی پرواہ نہ ہو اور ان کے باوجود گورنمنٹ اپنے ڈیسیجنز کو بلڈوز کرتی چلی جا رہی ہے. جب بھی کسی جوڈیشل پرونانسیشن آئے کہیں سے بھی, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے, سپریم کورٹ سے ہے, وہ کلیئرلی کہہ رہی ہو کہ انسٹیٹیوشنز لائک نیب ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جہاں پہ اسٹیٹ لیول پلینگ فیلڈ نہ دے رہی ہو, جہاں پہ ریاست ایک سیویئر ہے وہ مجھے کرس کر رہی ہو اور مجھے ایک ہانٹ کر رہی ہو, میری ڈگنیٹی کو ایروڈ کر رہی ہو اور بلا جواز کر رہی ہو, اور میرا ایک میڈیا ٹرائل گورنمنٹ کی طرف سے قائم کیا جائے, تو آپ مجھ سے کیا توقع کریں گے کہ میری کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی؟ میں اپنے ان پوزیشنز کو میں اپنی ریزرویشنز کو جب ایکسپریس کروں گا تو اس کو پھر آپ اس کو ایک حصے کو آئسولیشن میں لا کر آپ بات کریں گے, تو اس حد تک بھی میرا خیال تھا کہ ان کو تھوڑا اپنی بات کے اندر توازن رکھنا چاہیے. اب یہاں کیا گیا معاملہ کہ ان کی اس جاوید لطیف صاحب کی کورٹ کے اندر پروسیڈنگ چل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹائم جو پوزیشن ہے پروسیکیوشن کیا کیس لے کر آتی ہے اور اس کیس کے ساتھ کیا وٹنسز اور کیا لا کی ڈیمانڈ اور کمانڈ کیا اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. لیکن ان کی بات کو بالکل آئسولیشن میں کرنا زیادتی کی بات. اچھا, صداقت علی بھائی صاحب نقطہ اٹھایا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ, انہوں نے کہا کہ جی خارجہ پالیسی کوئی ہے نہیں, فلسطین کا مسئلہ ایسے بیان بازی سے حل نہیں ہوگا, کوئی ٹھوس آپ کو اقدام اٹھانا چاہیے تھا, کوئی اسٹانس لینا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی میں عوام جو ہے وہ پستی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے بارے میں بتائیں کہ ان کے باہر جانے سے حکومت کو آخر خطرہ ہے کیا؟ ان کو روکنے کے لیے پہلے ان کا نام آپ نے پی این ایل میں ڈالا, پھر عید کی چھٹیوں میں شیخ رشید نے کہا کہ جلدی ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا, اور کل شیخ رشید کو وضاحت بھی دینی پڑ گئی کہ ابھی کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے. آخر وجہ کیا ہے, کیوں خوف کا شکار ہیں آپ ان سے؟ دیکھیے فواد, آپ نے آخری سوال جو کیا اس کا میں سب سے پہلے جواب دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دینے کا کیا خطرہ ہے. تو وہی خطرہ ہے جو آپ نے مجھے پہلے تانا دیا کہ نواز شریف صاحب پہ 7 ارب روپے کا کیس تھا, وہ 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کے یہاں سے گئے کہ جی بہت سخت ان کی طبیعت خراب ہے, تو وہ 4 یا 8 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے, تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. اب شہباز شریف صاحب پہ تو متعدد کیسز ہیں اور اس میں ان کی پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ثابت ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے مشتاق چینی اور منظور پاپڑ والا اور وہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو یہاں جب شہباز شریف صاحب اقتدار میں تھے تو وہ ان کے یہاں لوگ جو وہ گل تھا اور وہ فضل داد عباسی تھا, یہ سارے ان کے یہاں ملازمین تھے جن کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے, اور جس کے کوئی 110 گواہان کی لسٹ جو ہے وہ نیب نے پیش کی ہوئی ہے, اور اسے پتہ نہیں کتنے 20 والیومز ہیں جس پہ انہوں نے
ان پہ پروسیڈنگ چلنی ہے. تو ہمیں تو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی اور لوگوں کا پورا کڑا احتساب ہوگا. اگر یہ ایک ایک کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑی زیادتی ہے. یا پھر جو پاکستان میں لاکھوں قیدی ہیں, جو کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کوئی موٹر سائیکل چوری ہے, کسی کی بکری چوری ہے, ان کو بھی باہر نکال دیں گے. اربوں خربوں کے چوروں کو اگر ہم نے VIP ٹریٹمنٹ دینی ہے تو ایک تو بات یہ ہے, میرا خیال ہے یہ ہمارا بیانیہ ہے. دوسرا جاوید لطیف صاحب کی جو بات ہے کہ ان کے ساتھ ریاست جبر کر رہی ہے تو وہ پاکستان نہ کھپے اور اینٹی ریاست وہ بیانیہ ان کا ہم مانیں گے. جاوید لطیف کے حوالے سے آپ کا موقف میں لوں گا, شرمیلا سے بھی بات کروں گا. مجھے لیڈرشپ جو ہے صداقت صاحب مجھے نہیں ہے, بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, آپ اپنا کامنٹ پورا کر لیں, پھر مجھے شرمیلا فاروقی کی طرف جانا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کے بارے میں ملک احمد صاحب نے کہا کہ جی وہ چونکہ ریاست کا اتنا بیانیہ ہے اور جبر ہے اور زبردستی ہے, تو اس معاملے کا اس کا حل عدالت ہے. وہی عدالت ہے جہاں اسی میاں جاوید لطیف صاحب کے جو پارٹی کے قائد ہیں وہ اربوں خربوں کے کیسوں میں مطلوب ہیں اور ایک 50 روپے کے جو ہے نا وہ ایفیڈیوٹ پہ وہ لنڈن میں مزے کر رہے ہیں. تو انہی عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے, انہی اداروں نے ان کو ریلیف دیا ہے. تو ایسے بات کرنی کہ میں پاکستان نہ کھپے, میرا نہیں خیال کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو کل تو اور لوگ بھی اس پہ بیان دینا شروع کر دیں گے. تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. اس کے لیے ادارے ہیں, ان اداروں میں جا کے آپ اپنا کیس لڑیں, انہی عدالتوں میں لڑیں جہاں سے آپ کو ہمیشہ ریلیف ملا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ ضمانتوں پہ باہر مزے کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی معافی ہونی چاہیے, دو رائے ہونی چاہیے. سارے ثبوتوں کے باوجود بھی ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا نا سر, تو پھر جانے دیں ان کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو اسی طرح میاں جاوید لطیف کو بھی ریلیف ملے گا اگر وہ پاکستان توڑنے کی بات نہیں کریں گے. تو ایک طرف تو آپ کو عدالتیں اچھی لگتی ہیں جہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے, تو دوسری طرف آپ کو عدالتوں پہ اور ملک پہ اداروں پہ اس طرح کی تنقید کرنا, کبھی ان پہ حملے کرنا, کبھی ان کو بغض سے بھرا ہوا کہنا, کبھی کسی اور کے فیصلے لکھے ہوئے کہنا, یہ دو ایک منافقت ہے. یہ آپ کا دو ڈبل آپ کا موقف ہے. اس کو قوم نہیں مانتی کہ جب آپ کے فیصلے آپ کے حق میں ہوں, آپ کہیں ملک ٹھیک ہے, ادارے ٹھیک ہیں, ہم سب ٹھیک ہیں اور حق کو سچ کی فتح ہے. اور جب کسی کو کوئی اگر عدالت پکڑتی ہے تو میاں جاوید لطیف کو چاہیے کہ عدالت کو اپنا ثبوت دے کہ وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے, وہ غدار نہیں ہے, اور نہیں ہے تو بری ہو کے آ جائیں گے. چلیں عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا. شرمیلا آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کی طرف سے میرا مطلب یہ کہ یہ کوئی موقف نہیں ہے کہ آپ جو میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو چلیں ٹھیک ہے یا خراب ہے, صحیح عدالتوں سے ہی ان کو ریلیف ملنا ہے. شرمیلا آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کی طرف سے بیوروکریسی کو مسلسل ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے تعاون نہ کرے, چاہے وہ فردوس عاشق اعوان اور DC سیالکوٹ کا تنازع ہو, وزیر اعظم کا سفرا سے خطاب یا رنگ روڈ میں افسران کو ذمہ داران قرار دینا. کیا پیپلز پارٹی اس طرح کے رجحان کو انکریج کرنے کے حق میں ہے, کیونکہ اس سے نقصان تو ملک کا ہوگا, انتظامی مشینری جام ہو کر رہ جائے گی؟ دیکھیے اگین اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود سول ڈس اوبیڈینس کے لیے لوگوں کو قائل کرتے تھے. اگر میں آپ کی یادداشت جوڑوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنٹینر کے اوپر یہ عمران خان صاحب کھڑے تھے تو جب بجلی کے بل زیادہ آ رہے تھے تو انہوں نے خود کھڑے ہو کے وہاں پر بجلی کا بل جلایا تھا اور لوگوں کو قائل کیا تھا کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں. یہ خطرناک ٹرینڈ ہے اور ایک خطرناک طریقہ ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, یا جو عام کھانے پینے اشیاء کے بل آ رہے ہیں, کیا ہم ان کو کھڑے ہو کے جلائیں؟ تو کیا اس طرح ملک چلے گا؟ اس طرح ملک نہیں چلتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار یا تو سیاستدانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے یا پھر افسر شاہی کو ٹھہرایا جاتا ہے. جہاں کہیں پر ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر باٹل نیکس ہوتے ہیں, اور لیکن اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اچھے بیوروکریٹس لگائیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لگائیں. یہ جو فریکوینٹ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر چیف سیکرٹری سے لے کے نہ جانے کامرس سیکرٹری, پھر IG پنجاب, مطلب ایک لمبی فہرست ہے, وہ 6-7 بار بدل چکے ہیں. ملک کا جو وزیر خزانہ ہے وہی 4تھی بار بدلا گیا ہے. تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلے گا نا. اگر آپ کسی کو 2 مہینے 6 مہینے کے لیے لائیں گے تو وہ کیا چلائے گا ملک؟ FBR کا چیئرمین آپ دیکھ لیجئے, کتنے FBR کے چیئرمین بدلے انہوں نے.
مسئلہ یہ ہے کہ اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ کام لینے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر آپ ڈنڈے کی زور پہ یا بندوق کی زور پہ یا بدتمیزی سے کام لیں گے تو کوئی بھی اپنی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے فارن آفس کے جو ہمارے نمائندے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے براہ راست مخاطب ہو کے ان کی تذلیل کی. بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلطی تھی, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا, تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا. ایسی نوبت کیوں آئے کہ آپ ان کی کھلے عام پبلکلی تذلیل کریں اور پھر معافی مانگنے پہ نوبت آ جائے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا. ایک ملک کے وزیر اعظم کو تو یہ نہیں شعبہ دیتا نا کہ وہ اس طریقے سے ان کی تذلیل کرے. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے اور یہ انکمپیٹنٹ ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں, ہر جگہ انہوں نے مسئلے پیدا کیے ہیں. ان مسئلوں کو سلجھانے کے علاوہ ان کو بڑھاوا دیا ہے. کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہو, چاہے ایگریکلچر کا سیکٹر ہو, چاہے گورنمنٹ کی کوئی بھی مشین ہو, کوئی چل ہی نہیں رہی ہے. نتھنگ از ورکنگ. ہر جگہ لوگ ناخوش ہیں. میڈیا انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر طریقے سے پارلیمان, سب سے امپورٹنٹ پارلیمان, جس پارلیمان نے آپ کو الیکٹ کرا اس پارلیمان میں تو آپ جاتے ہی نہیں ہیں. اس کا تو اجلاس ہی آپ نہیں بلاتے. یہ حکومت جو ہے یہ تو آرڈیننسز کے اوپر چل رہی ہے. پارلیمان میں لائیں, ڈسکس کریں, قانون سازی کریں, قانون کے اوپر عمل درآمد کرائیں, کوئی ٹاسک فورسز بنائیں. ملک میں اتنے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کرونا کے حوالے سے چیزیں. لیکن یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں. اور اب آپ نتھیا گلی میں جا کے بیٹھ گئے, جیسے کہ ملک میں ہر چیز بہت ماشاءاللہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اس طریقے سے ملک نہیں چلتا ہے جناب. اس طریقے سے آپ عوام کے مسائل جو آپ نے وعدے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ میں 90 دن کے اندر یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کیا ہوا؟ کون سا ایسا وعدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے ڈیلیور کیا؟ مطلب یہ خود بھی بیٹھ کے کبھی عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے وعدے کو ان کو ان کی پرانی کلپس اور تقاریر دکھاتا ہے اور پھر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں تو پہلی بار حکومت ملی, ہمارے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. تو یہ وہ ٹیسٹ میچ تو آپ کھیل نہیں رہے نا پاکستان کے ساتھ. یہاں تو زندہ لوگ رہتے ہیں نا, ملک چلنا ہے. ملک تو اس طریقے سے نہیں چلتا. یہ کرکٹ کا میچ تو نہیں ہے کہ ایک میں ہار گئے تو چلو دوسری باری قسمت آزمائے وہ جیت جائیں گے. دس از ناٹ اے کرکٹ میچ. لیکن انفارچونیٹلی ملک کے ساتھ اسی طریقے سے کھلواڑ ہو رہا ہے. چلیں, ملک کے ساتھ تو کھلواڑ ہو رہا ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ دھرنوں کے دوران جب عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دی تھی اور سرکاری افسران کو براہ راست مخاطب کر کے حکومت سے تعاون نہ کرنے کا کہا تھا تو نون لیگ نے آڑے ہاتھوں لیا تھا. اب آپ بھی وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی فوائد کے لیے سرکاری انتظامیہ اور منتخب حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے سنگین نتائج نکلیں گے؟ کیا یہ سرکاری اداروں کو سیاسی بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ نہیں شعیب, دیکھیں نا بیسکلی آپ کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کی تو ایک پرووکیٹو کال تھی. وہ تو بالکل ایک مکمل طور پہ ایک سماجی اور عمرانی معاہدہ جو ریاست اور شہریوں کے درمیان ہے اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ ہو رہی ہے کہ ایک بڑی کرپشن کا, ایک میگا کرپشن کا ان کا اسکینڈل سامنے ہے جس میں ان کیبنٹ کے اور جو اینٹی کرپشن کے انچارج منسٹر ہیں جو شہزاد اکبر, ان کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے. اور اس پر انہوں نے کچھ آفیسرز کو اسی جرم کی سزا میں برخاست کیے ہیں, ان کے خلاف انکوائریز قائم کی ہیں, ان کی پوسٹنگز وہاں سے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان کو پوسٹ آؤٹ کیے. لیکن ایکچولی جب معاملہ سامنے آ رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ کسی کو بہت بڑا ایک نفع دینے کے لیے اس روڈ کی الائنمنٹ چینج کر دی گئی اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا پہ آپ کے ساتھ بار بار شیئر بھی ہو رہی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس موقع پر کون کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارا بالکل اس پہ اتفاق رائے ہے کہ ہم کسی صورت میں یہ بات چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی انارکی ہو. موجودہ اپوزیشن بڑی سینسیبل پوزیشن لے کے کھڑی ہے. یہاں پر تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے آنورڈز ملک کو بالکل کس طرح سے ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ ایک صوبے سے لشکر پر جتھے لا کے دارالخلافے پہ حملہ کیا گیا. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. اس کو بولے سپریم کورٹ کی گردن پہ تلوار رکھ کے پٹیشنز کو ایڈمٹ کروایا گیا, محاصرہ کیا گیا سپریم کورٹ. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. وہ اسلام آباد کے اندر جو لا لیسنس تھی, جو ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہونے کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے طور پہ نکلی ہوئی, ماسک پہن کے
दस्ते लेके, और यहाँ तक कहना पड़ा कि जो रियासत की निशानियां इमारतें हैं उनके ऊपर जाकर आप नहीं कर सकते, और वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुई। ये आपने मेरी आंख के सामने वो सारा मंजर। आज अगर ये बात की जा रही है तो उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि किसने क्या सिक्का राइज करने की कोशिश की। जहां तक अभी आपसे 2 दफा सदाकत ने बात की, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जो 2 फैसले अभी तक आए, एक फैसला आया शहबाज साहब की बेल। सही। ये जो बार बार ये कहते हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ मुकदमात कायम है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जब ये क्वेश्चन किया कि आप इनके खिलाफ जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस या कोई एसेट्स बियॉन्ड मींस में उनकी कोई ऐसे पैसे किसी से वसूल करने की साबित नहीं कर सके, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है कोई ऐसा, नैब ने कहा जी नहीं हमारे। अब आप मुझे बताएं इसके बाद हम क्या करें? कोई बात कहने की पीछे बाकी रहता है। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक के केस के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क, और वो ये कह रही है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होगी। इससे ज्यादा कोई और चार्जशीट हो सकती है, लेकिन ये आप आते हैं और आके वही एक तोता मैना की कहानी जो इन्होंने रटी हुई है उसको आके फिर ये उसी जोर के साथ एक रिपेटिटिव मोड पे जैसे कैसे प्ले ऑन हो जाते हैं ऐसे ऑन हो जाते हैं। चले सदाकत भाई से जवाब ले लेते हैं ना इसका। सदाकत साहब, जो इतराज़ नून लीग की तरफ से रिंग रोड मुबैना करप्शन के हवाले से उठाए गए हैं उनका क्या जवाब है? सिर्फ सरकारी अफसरान को ज़िम्मेदार कैसे करार दिया जा सकता है? और नून लीग की तर्जुमान ने भी आज कहा है कि 2021 फरवरी में खुद रिंग रोड के मंसूबे में तब्दीलियों की मंजूरी दी गई थी। इस मखसूस इल्ज़ाम का क्या जवाब है आपके पास सदाकत भाई? अच्छा, 2 जुमले में पहले बोलूं, जो मलिक साहब ने भी बड़ा अच्छा तरीका पकड़ा हुआ है कि जी प्रोसीड ऑफ क्राइम कोई नहीं है, एक धेले की करप्शन नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को हमने ऐसे ही बंद करके रखा हुआ है। तो मेरे भाई आप वकील हैं, नैब का वो ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर जो 9 है वो पढ़ लें, जिसमें बड़ा वाजे कहता है कि कोई आदमी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मैं और आप आज MNA MP हैं, अगर हमारे असासे भी दौराने इस गवर्नमेंट की जो ओहदा है उसके दौरान अगर हमारे असासे बढ़ जाएं तो हमें उसका जवाब देना है। भाई प्रोसीड ऑफ क्राइम शहबाज शरीफ साहब को प्रोसीड ऑफ क्राइम ही होता है। अगर आपको पता ही ना हो कि आपके अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, और ये क्राइम की बड़ी निशानी है कि एक बंदा यहाँ पापड़ बेच रहा है मंजूर और उसके शनाख्ती कार्ड से बाहर से आपको पैसे आ रहे हैं, तो ये लंबी बात है, इसको छोड़ें। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हम बड़े खुश होते हैं जब आप रिंग रोड पे बात करते हैं, किसी करप्शन के केस पे बात करते हैं और हमारे दौर के कोई करप्शन का केस है तो हम बड़े खुश होते हैं। ये जदोजहद हमने इसीलिए की थी कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है। मेरे भाई, जो करप्शन का जो इसका रिंग रोड का है ना ये किसी मीडिया ने उठाया है और ना आप जैसी अपोजिशन ने उठाया है। इसका एक्शन वजीर आज़म ने किया। वजीर आज़म ने बगैर किसी खबर के अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पे इंक्वायरी की, और इंक्वायरी में जो लोग अभी तक जिन इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई हैं उनका नाम आया है, और अगर कोई और भी आएगा तो भाई ये वो नहीं है जो कहता है कि मियाँ साहब खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी तो हैं। ये इमरान खान ना खुद खाता है और ना किसी ब्यूरोक्रेट को। चलें सदाकत भाई, आपका पॉइंट आ गया, चूंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल कम रह गया। शर्मिला से भी कमेंट ले लेता हूं इसके ऊपर। कम से कम क्रेडिट देना चाहिए ना शर्मिला इसके ऊपर। वजीर आजम साहब खुद मेरे भाई सदाकत अब्बासी ने रिंग रोड का प्रोजेक्ट का जो स्कैंडल अभी आया है, क्या उसके बारे में कुछ बताना जरूरी समझेंगे, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंडोर्स किया है? मुझे जरा मौका दें, अगर 10 सेकंड दें। बस टाइम बिल्कुल कम रह गया, मुख्तसरन बता दें। इनके साथ पूरा एक प्रोग्राम बैठ के करें कि ये किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसको एंडोर्स किया और अप्रूवल्स दी जी। और अब आप बात करते हैं कि मुल्क में करप्शन का खात्मा करेंगे। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट की उसी चीफ मिनिस्टर ने एक्शन भी किया। एक्शन तो हुआ है ना उनके खिलाफ शर्मिला साहब, खुद ही अप्रूवल्स देके खुद ही फिर उस पर एक्शन ले लिया। यही तो मसला है आप लोगों के साथ कि आप बहरान भी खुद पैदा करते हैं। चीनी चोरों के साथ भी आप लोग बैठते हैं, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट ही बिठा देते हैं। चलें, इसके ऊपर तो एक तफसीली प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब नून लीग से आपका बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने